बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अनाउंस किया है, उन्होंने शिकवा भी किया कि उनकी जो दादी का इंतकाल हुआ उसकी ख़बर वो समझती हैं कि हुकूमत को पहुंचानी चाहिए थी और वो ताख़ीर से उन तक पहुंची। मगर वो कहती हैं कि मैं मुल्तान में 30 नवंबर को जो पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर जलसा हो रहा है उसमें शिरकत करूँगी और इसकी हिदायत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनके वालिद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें दी है और अब वो उस जलसे में शरीक होंगी। जबकि दूसरी जानिब जो मेज़बान हैं यानी बिलावल भुट्टो साहब, उनका ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से अब वो फ़िज़िकली उस जलसे में शरीक नहीं होंगे लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए उस जलसे से ख़िताब करेंगे। इंतज़ामिया जलसे की जो इजाज़त है वो देने से इनकारी है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि अली मूसा गिलानी को और पीपल्स पार्टी के जो दीगर लोग हैं उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो पीडीएम है वो इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जलसा करेगी। और आज जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब वो लाड़काना में मौजूद हैं और एक बड़े इज्तिमा से वहाँ पे भी जो शोहदा कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे ख़िताब कर रही है जिसमें हज़ारों लोग मौजूद हैं। तो हुकूमत का ये कहना कि ये अपोजिशन जलसे ना करे, उसके नतीजे में कोरोना ने बढ़ जाना है, उसे यकसर मुस्तरद कर रही है अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर, और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपनी मुहिम है उसको जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 40 डेथ हुई हैं कोरोना से। आज जो मुल्क के जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इल्ज़ाम जो हुकूमती बेंचों की जानिब से आ रहा है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को ख़ुद वो क्वारंटाइन हो गए हैं चूँकि कोरोना हुआ है, लेकिन वो दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट करेंगे और ये जो मूव है वो आगे बढ़ती चली जाएगी और इसके नतीजे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। साथ साथ जो मिसाक़ पाकिस्तान का मामला है जिसकी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उस हवाले से एहसन इकबाल साहब का कहना यह है कि 13 दिसंबर को यानी लाहौर में जो जलसा होगा वहाँ मिसाक़ पाकिस्तान के ऊपर जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो उस पर दस्तखत कर देंगी। नवाज़ शरीफ साहब की जो वालदा मोहतरमा है उनकी मैयत के हवाले से भी ऑलमोस्ट चीज़ें फ़ाइनल हो गई और हफ्ते के रोज़ उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके ऊपर भी मुस्लिम लीग नून ने शदीद एतराज़ात किए हैं और वो कहते हैं कि जो पेरोल का मामला है उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत की है और इजाज़त नहीं दी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि हमने 12 घंटे के पेरोल को 5 दिन के पेरोल पे ले गए हैं। तो आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट इल्ज़ामात वो कहते हैं कि जी अपोजिशन के ख़िलाफ़ अब एंटी करप्शन को भी एक्टिव कर दिया गया है, एफआईए को भी एक्टिव कर दिया गया है, छापे गिरफ्तारियां मुकदमात सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपोजिशन कहती है कि हमने मानना नहीं है, ना इनसे बात करनी है, हम इन्हें घर भेज कर ही दम लेंगे। तमाम मौज़ूआत पर ये जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अब्बास खान आफरीदी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब सिंध से मेरे साथ मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरम जनाब नवाब तैमूर तालपुर साहब। कोशिश करेंगे कि मुल्तान की अपडेट भी लें और वहाँ से मालूम करें अली कासिम गिलानी साहब से कि वहाँ मुल्तान में क्या हो रहा है। अली कासिम गिलानी साहब भी हमारे साथ हैं। कासिम गिलानी साहब, क्या सूरत हाल है मुल्तान में? लोग कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं मिल रही, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, मुल्तान में माहौल क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातों के लिए एक जलसा यहाँ पे मुल्तान में करने जा रही है, जिसकी कल से ही आप देख रहे हैं कि टीवी पर भी और मुल्तान में जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। मुल्तान ट्रेडिशनली एक बड़ा पीसफुल शहर माना जाता है, ये सरजमीन औलिया है, यहाँ पर लोग बहुत पुरअमन हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब और पंजाब की पुलिस हालात ख़राब करने में बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। आज भी हमारे कई जो कारकुन हैं, ना सिर्फ कारकुन बल्कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं खानेवाल से, हमारे जो शुजाबाद से शाहीन मेयो साहब हैं और कई तकरीबन 14 हमारे जो कारकुन हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जामिया अल उलूम कासिम में की है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की पार्टी से कोई
50 کے قریب جو ان کے ساتھی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح پاکستان گیلانی صاحب کوئی آفر کی ہے ایڈمنسٹریشن؟ کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ کوئی اور پلیس کا کہہ رہی ہے یا وہ منع کر رہے ہیں کہ جی کے ساتھ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہیں جی. وہ ہم نے ان سے اجازت تو کیا مانگنی ہے؟ حکومت کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم حکومت سے اجازت مانگیں گے اور حکومت کی ہمیں اجازت دے گی اپنے خلاف تحریک چلانے کی؟ اجازت تو ہم نہیں اب لے رہے ان سے. اب صرف ہم اطلاع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 30 نومبر کو قلعہ سونا کا اسٹیڈیم میں جلسہ ہوگا. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور پولیس کے جو یہ روچے ہتھکنڈے ہیں ان سے ہم نہ گھبرانے والے ہیں، بلکہ یہاں پہ اب جو کراؤڈ ہے اور جو عوام ہے وہ اتنی چارج ہوتی ہے. کل جب علی موسیٰ گیلانی صاحب کو اریسٹ کیا گیا اور ہماری 18 گھنٹے کے اندر ہمارے اوپر 2 FIR کروائی گئی. انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے 4 بیٹوں کے اوپر FIR کروائی ہوئی ہے. میں ان کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ گیلانی صاحب کے 4 بیٹوں کو بھی اریسٹ کر لیں گے تو جلسہ پھر بھی ہوگا. اور اب بلاول صاحب تو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے تو پھر جو PDM کے اندر جو پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن ہے وہ بھی کوئی چیز طے پائی ہے کہ وہاں پہ کون ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن اس جلسے میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے جو اپنا خطاب کریں گے. اس کے علاوہ سید یوسف رضا گیلانی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں آف دا پارٹی، وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے. اور ہمارے کافی تعداد میں وزراء اور MNAs سینیٹرز، کیونکہ یہ پارٹی کا یوم تاسیس ہے، اس حوالے سے وہ یہاں ملتان آ رہے ہیں. اور ہمیں سب کی کنفرمیشن ہے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی ہمیں کنفرمیشن آ گئی ہے کہ وہ اس جلسے سے خطاب کریں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کیا ہوں گے. اور ایک سرپرائز ہم نے کل کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اناؤنس کریں گے جس میں کسی اور شخصیت کی بھی یہاں پر آمد متوقع ہے. وہ سرپرائز مطلب وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور شخصیت کی ہے؟ نہیں، وہ پیپلز پارٹی کی ہی ایک شخصیت ہے جو کہ پہلے ہمارے جلسوں میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ملتان میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس سے آصف علی زرداری صاحب خطاب کریں گے؟ میں نے یہ آپ کو ہرگز نہیں کہا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے اس کے اوپر علی بھائی پھر اگر میری پریڈکشن ٹھیک ہوئی تو پھر یقیناً ایک ٹویٹ ضرور بنتی ہے آپ کی طرف سے. اگر میں نے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نہیں ہے جی. کیا ہوگا؟ ہم نے ایک اور سرپرائز رکھا ہے جی، آپ کو پتہ لگے گا جی انشاءاللہ. اچھا چلے ٹھیک ہے. لیکن یہ عباس آفریدی صاحب، کیا پنجاب سے آپ کے پاس رپورٹیں کیا ہیں؟ جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، وہی صورتحال مسلم لیگ نون کی ہے؟ بالکل جی، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، کیسز بھی بن رہے ہیں. جو گورنمنٹ کے ساتھ ٹولز ہیں سارے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک جمہوری ملک میں یہ نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنے آواز بولنے، آواز بات کرنے، دوسرے تک پہنچانے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا، عوام سے کوئی مخاطب نہیں ہوگا، سب نے کچھ بات نہیں کرنی. یہ ایک مہنگائی کا ایک لہر ہے جو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم روک لیں گے، یا کرونا کے آڑ میں یا اور باتوں کی وجہ سے. لیکن جب عوام نکلتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں روکتی. عوام آتی ہے، عوام اپنا سوال کرتی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، غربت جو ہے انقلاب برپا کرتی ہے. اور یہ اس وقت غربت ہے اور پورے ملک میں غربت اتنی پھیل چکی ہے. اگر اس کو روکا گیا یا سیاسی لیڈروں نے اس کو لیڈ نہیں کیا، پارٹیوں نے اس کو لیڈ نہیں کیا، تو یہ ایک افراتفری پھیل جائے گی، یہ انقلاب آ جائے گا. یہ ملک کے لیے بہت برا ہے. اس وقت جو پارٹیاں بھی یہ قربانی دے رہی ہے کہ اس عوامی انقلاب کو ایک راستے کی طرف لے جائے اور ایک ڈسپلن طریقے سے، اور یہ نظام جو ہے اور اس ملک کے پلرز کو مضبوط کیا جائے، نہ کہ اس کو کمزور کیا جائے کہ یہ جو انقلابی سچویشن ملک میں بن گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور اس کی اور تباہی مچ جائے. ان کی یہ نہ سمجھی ہے، یہ نہیں سمجھ رہے، ملک کو بہت غلط ڈائریکشن پہ لے جا رہے ہیں. ٹھیک. ابراہیم خان صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ ملتان میں؟ چھاپے، گرفتاریاں، مقدمات کا اندراج؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی ضمانتیں خود اٹھائی تھیں اور اس کے نتیجے گئے، اور امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جی دیکھیں
ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر منع کیا تھا کہ آپ یہ بڑے بڑے یہ گیدرنگز مت کریں، کیونکہ یہاں پر جو ہے کرونا کی وجہ سے عام آدمی کو بھی جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ان کے خلاف بھی مقدمے درج ہو رہے ہیں. تو جب انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنا ریلی نکالی تو ان کے خلاف پرچہ درج ہو گیا. گرفتار کسی نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ تو ہمیں نہیں گرفتار کر رہے، صرف پرچہ دے دیا. جا کے تھانے کے آگے کھڑے ہو کے آپ علی موسیٰ صاحب کی جو ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ضمانتیں نہیں کرائی، ہم آئے کھڑے ہیں، کرو ہمیں گرفتار. وہ سیاسی اپنا وہ بنانے کے لیے نا جی، قد کاٹ کے لیے جی، وہ جی دیکھیں جی گرفتاریاں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ بالکل قانون انہوں نے ساری زندگی رکھا ہے جی. جب یہ گورنمنٹ میں تھے تب بھی ان کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا قانون کی طرف، اور اب بھی ہم کوئی ان کو گھر تو پکڑنے نہیں گیا، یہ خود تھانے کے سامنے آ کیس کے تو رجسٹر کیا نا ابراہیم خان صاحب، ایف آئی آر ہو گئی، پھر پولیٹیکل آدمی کو تو آپ نے مارجن دے دیا نا، وہ جائے وہ ٹھیک ہے، وہ کہے گا پولیس کو گرفتار کرے جب آپ نے مقدمہ درج کیا تو سامنے آ کے کہے کہ آؤ مجھے پکڑو، دیکھتا ہوں میں کیسے تم مجھے پکڑتے ہو، یہ کرتے ہو وہ. یہ تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا جی وہ پولیس کے حوالے کرا کے اور پھر کہنا دیکھیں جی ہمارے اوپر کتنا یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جی ہمیں پکڑ لیا ہے. بھائی کس نے ٹھیک گرفتاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے تھانے کو جو ہے آپ ریٹ آف دی لا کو چیلنج کر کے اور ادھر شرع عام جو ہے آپ ٹی وی میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں جی آئے ہم پکڑ کے دیکھیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ خدا اس کرونا سے ہماری جان چھڑائے اور خدا کرے کہ ان کو پھر مکمل موقع ملے، یہ آئیں، یہ ملتان میں جلسہ کر کے دکھائیں. میں ساری ان کی جو جی آج پریڈکشن دے رہا ہوں، یہ بہانے یہ کریں گے جی دیکھیں جی ہمارے ورکروں کو پکڑ لیا اس لیے لوگ نہیں ہیں. اب پشاور میں کس نے پکڑ لیا تھا ان کو کہ وہاں پر یہ بندے اکٹھے نہیں کر سکے. جو انہوں نے سٹانس لیا ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے، اور جو انہوں نے پاکستان کی افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جس قسم کے لوگوں نے انہوں نے بیان دیے ہیں، وہ نورانی صاحب اٹھے ہیں، وہ بلوچستان کو علیحدہ کر رہے تھے، نواز شریف صاحب اٹھے ہیں بائی نیم لے کے ہائر آرکی کو جو ہے فوج کی اس کو وہ ملائن کر رہے تھے. یہ بالکل مودی کا ایک ہے وہ یہ نیریٹو جس کو یہ لے کے آگے چل رہے ہیں، اور لوگوں نے اس کو رد کر دی ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ کریں، لیکن یہ کرونا کی وجہ سے مجبوری ہے کہ لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی جان کو خطرات ہیں. اپنی ذات کے لیے تو ان کو دیکھیں نا، اب بلاول کی ہمشیرہ کی ہو رہی ہے منگنی تو ادھر وہ سارا پروٹوکال جی پی سی آر کروا کے اور سرٹیفکیٹ ساتھ ہو ورنہ انٹر نہیں ہو سکتے. نواز شریف صاحب کی والدہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ کرے وہ فوت ہوئی ہیں، تو جی اتنے بندے سے زیادہ نہیں جنازہ پڑھیں گے. اب عام آدمی جو ہے، غریب آدمی جو ہے، وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا کے وہ ہارمز وے میں ڈال دیں اور ان کی جان کو خطرات میں ڈال دیں. ٹھیک چلیں. نواب تیمور تالپور صاحب، ابراہیم خان صاحب کا موقف آپ نے سنا، کہتے ہیں جی آپ کو اپنی جانوں کی پرواہ ہے، لوگوں کی جانوں کی نہیں. ویسے علی قاسم صاحب نے سر وہ جو ہے نا تجسس کریٹ کر دیا. ابھی میں جب سے وہی نام سوچ رہا ہوں، اب میرے ذہن میں دوسرا نام آیا ہے، لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ علی قاسم صاحب کل خود ہی اناؤنس کرے. یہ ملتان کے اندر وہ کہتے ہیں کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو وہ ایفیکٹ کریں گے. خود آپ ایکسٹرا پریکاشنری میجرز لیے ہوئے آپ لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ کرونا تو آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ کی مرضی ہے وبا ختم ہو جائے گی. ہمیں ساری سیفٹی پریکاشنز لینے چاہیے، ہم لیں گے. جو حکومت کا کام ہے وہ بھی شاید ہمیں خود کو کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو کرونا ہوا ہے عمران خان، جو اس ملک کو لگا ہے اور اس ملک کو کھا گیا ہے. ہمارے ملک کی اکانومی وینٹیلیٹر پر ہے اور وینٹیلیٹر سے اٹھنے کا ہمیں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. جو پرائم منسٹر کھانے پینے کی اشیاء صحیح ریٹ پر فراہم نہ کر سکے اپنے ملک واسیوں کو، جو آپ کے لائف سیونگ جو ڈرگز ہوتے ہیں 94 آئٹم جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتے ہیں، ان کو آپ 250% ان کی قیمتیں بڑھا دیں اور پھر آپ کہہ دیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں قیمت نہیں بڑھاؤں گا تو پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی مونوپلی ہو جائے گی. بھائی خدا کا خوف کرو، دوائی ہوگی کوئی لے گا تو بچیں. یہ تو ملک میں تو لوگوں کو یہ مار رہے ہیں، ویسے اس سے زیادہ یہ کیا ماریں گے. انہوں نے باتیں کی تھی کہ کرپشن ختم کریں گے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ 117 نمبر پہ امنسٹی انٹرنیشنل نمبر رکھا ہوا تھا موسٹ کرپٹ نیشنز میں سے. آج ہم 120ویں نمبر پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ 3 درجے 4 درجے بدتر کر دیا انہوں نے کرپشن کے حال سے ہمارے ملک کو. تو ان سب حالات میں
ہم ہر چیز فیس کرنے کو تیار ہیں، پر ہم اپنا جلسہ کریں گے. اگر حکومت کو کسی چیز کی ذمہ داری ہے، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی رٹ ہے، تو یہ گری ہوئی حرکت ہے جو کسی زمانے میں گائے بھینسوں کی چوری پہ جو ہے سیاستدانوں کو اریسٹ کرتے تھے، یہ زنجیروں پہ اگر اریسٹ کریں گے تو اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا. ان کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے، ان کی اپنی خرابی ہو رہی ہے. ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے ایز اے ریسپانسبل گورنمنٹ آف پنجاب یہ وہاں پر جائیں، اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیویٹ کریں. جس طرح سے کراچی میں جب جلسہ ہوا تو میری ڈیوٹی گیٹ پر تھی، ہم نے لاکھوں ماسک بانٹے، ایک بندے کو ہم نے ماسک پہنا کے اندر بھیجا، کوئی ماسک نہیں پہن رہا تھا ہم نے واپس کر دیا تھا. تو کیوں یہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے ہاری ہیں؟ کیوں یہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی ریٹ نہیں ہے؟ اور ٹھیک ہے، ہمیں تو ویسے بھی ہمارے چیئرمین کا حکم ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ہمیں چیئرمین بلاول کا اسٹرکٹ آرڈرز ہیں. ہم سب ماسک کے ساتھ سینیٹائز ہو کر انشاءاللہ تعالی جلسے میں شریک ہوں گے، کامیاب جلسہ کریں گے. اور یہ بہت بڑی چپیڑ ہوگی حکومت کے منہ پر، ایک بڑا چانٹا ہوگا کہ آپ نے اتنی گرفتاریاں کی، ہمارے لوگ بند کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں لوگ نہیں آ رہے، ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں اب لوگ نہیں آ رہے، پشاور میں بھی لوگ نہیں آئے اور ملتان میں بھی نہیں آئیں گے لوگ. ابراہیم خان صاحب کو بس تھوڑا سا اور صبر اور تحمل سے کام لینا ہے اور تھوڑی اور گرفتاریاں کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں اور جلسے کا مجمع کیسے اور کون کون وہاں پر آ کے اور انشاءاللہ تقاریر کرے گا. تو تیمور صاحب، آصفہ بھٹو صاحبہ پھر شریک ہو رہی ہے ملتان کے جلسے میں؟ ہو سکتا ہے کہ شریک ہوں. چیئرمین صاحب تو لنک کے تھرو آئیں گے، تھرو ویڈیو لنک اپنی اسپیچ آگے کریں گے، کیونکہ وہ کووڈ پازیٹیو ہیں. اللہ ان کو صحت دے، جلد ان کی طبیعت درست ہو جائے، کووڈ نیگیٹو ہو جائے. پر مجھے آصفہ صاحب کو نہیں پتا کہ وہاں پر آئیں گے یا ویڈیو لنک سے دیں گے. میرے خیال سے ابھی تک ایسی کوئی میں نے کنفرم نیوز ہم نے سنی نہیں ہے، نہ ہم نے ابھی تک دی ہے. تھوڑا ویٹ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو خبر مل جائے گی. جی چلے ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے لیتے، وقفے کے بعد آتے ہیں. تو جو بات تیمور تالپور صاحب نے کی ہے اس کے حوالے سے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر مریم صاحبہ کا جو اب ملتان کے جلسے میں شریک ہو رہی ہیں، اعتراض آئیں گے سامنے اس کے اوپر بھی، اس پہ بات کر لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب، نواب تیمور تالپور صاحب اور سینیٹر عباس آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عباس آفریدی صاحب، مریم صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ملتان جلسے میں شرکت کریں گی 30 نومبر کو. پھر اعتراض آئے گا کہ جی ان کے تو گھر میں انتقال ہوا تھا، ایک دن پہلے ان کی دادی کی تدفین ہوئی اور وہ انہوں نے سیاست کو ترجیح دی اور اس موقع پہ آرام کرنا چاہیے تھا. یہ سوالات پھر اٹھائیں گے لوگ. سوالات تو کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں، خدمت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. فوتگی بالکل لازم ہے، وہ اپنی دعا کریں گی، کل کریں گی اتوار کے دن. اس کے بعد عوام کی جو تکلیف ہے اس کے لیے وہ ملتان جلسے پہ جائیں گی. جو آواز اس وقت پورے ملک میں ایک اٹھ چکی ہے کہ جی ہمیں اس کرونا سے جان چھڑوا دیں اور اس کرونا کو اس ملک سے نکال دیں. اور کیونکہ جو حالات بن چکے ہیں نا بدقسمتی سے، یہ گورنمنٹ، میرے بھائی کہہ رہے ہیں پشاور کے جلسے میں لوگ نہیں آئے. ان کو پتہ نہیں تھا اس ٹائم پورا پشاور کرفیو کے باوجود ادھر وہ لوگ تھے اور موٹر وے تک کہ پورا پشاور جام تھا جلسے کے لیے. لیکن میرے بھائی ملتان سے اور اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں پشاور کے جلسے میں لوگ نہیں تھے. تو یہ ادھر آ جاتے، پھر دیکھ لیتے کہ لوگوں کا سیلاب کتنا تھا اور لوگ کتنے تھے. ان کو سارا نظر بھی آ جاتا اور ان کو پتہ بھی چل جاتا. اور ادھر ابھی تو ایک اور کام ہوا ہے کہ کرونا کے آڑ پہ لے کے کہ جو بھی جلسے میں لوگ ہیں کہ اسی کی طرح کسی کے بزنسز کو بند کرو، کسی کے کاروبار کو بند، نام کرونا کا دے دو. یہ چیزیں ایک مہذب معاشرے میں نہیں چلتی. کرونا کی آڑ میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، خالی انہی کو کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے اور کرونا کا نام دے کے. اس لیے میں اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کر دوں، یہ گورنمنٹ جب آئی تھی یہ کچھ مقصد کے لیے آئی تھی اور وہ مقصد تقریباً 80% پورا ہو گیا اور ایک ان کا ایجنڈا رہ گیا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. ایز اے مسلمان بھی ہم کہتے ہیں کبھی نہیں تسلیم کریں گے. ابھی اسرائیل کی جو بات ہے وہ آنے والے دسمبر میں پتہ چل جائے گا. پھر ہم پوچھیں گے کہ جتنے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو سپورٹر ہیں، جو سینیٹر ہیں، میں نہیں ہیں، کہ جی اس کے لیے بھی پھر یہ ٹی وی پہ جو ہے اس کی بھی تائید دیں گے کہ ہاں اسرائیل کو یہ تھا، ہو گیا تو کیا ہو گیا. نہیں جی، ہمارے پاسپورٹ میں ہمیں اجازت تک نہیں ہے پاکستان بننے سے کہ اسرائیل نہیں جا سکتے. یعنی یہ چوتھا آئندہ ماہ دسمبر کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک سال بعد ہے.
एक जी, ये नहीं, ये बहुत जल्द, ये एक एजेंडा, इसीलिए ये एजेंडे के बाद ये फारिग हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनका ना मुल्क के साथ काम है। इमरान खान साहब अपना काम करेंगे, जाएंगे, ये पीछे बेचारे अपने मोहल्लों में लोगों को जवाब देंगे कि नहीं जी वो इस तरह नहीं था और उस तरह था। ये जनवरी से ये गवर्नमेंट आगे एक दिन भी नहीं जाएगी, ये खत्म हो चुकी है। इन चीजों से, ऊंचे कटों से ये कुछ भी इनका नहीं होगा। इब्राहिम खान साहब वो कहते हैं कि ये तो आपके एक पर्टिकुलर एजेंडे की तकमील के लिए आए थे, इमरान खान साहब ने कहीं आगे पीछे हो जाना है, हलकों में जवाब आपने देना है। जी हाँ, इसलिए इनकी सबकी लीडरशिप जो है वो बाहर बैठी हुई है, यहाँ तक के वालदा के तदफीन के लिए भी वापस नहीं आ रहे, और यहाँ पर आम आदमी को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं कोरोना के लिए भी, बाकी तमाम मामलात के लिए भी, कि आगे आए और वो भुगते हैं। हम बैठ के लंदन से पुरस्कून अंदाज में जो है बैठे हुए हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, कौम से जितने रिसोर्सेज को लूट फाट के ले गए थे उनके मजे उड़ाए। ये अवाम अब इस चीज को, इस बयानिए को लेके ये नहीं चल सकते। मेरी आप ये बात लिख लें, ये आपको ये मुल्तान का जो जलसा ये खेल रहे हैं ना जी, इस चीज से आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तो वो तो तैमूर साहब कह रहे हैं थोड़े दिन इंतजार कर लें और थोड़ी बहुत और गिरफ्तारियां कर लें। मेरे मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, 2000 से ज्यादा की स्ट्रेंथ इनके साथ इकट्ठी नहीं हो सकी थी जी। हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे। मैंने पहले अर्ज किया कि अब जब पर्चा हो जाता है, एक कानून है कि आप नहीं कर सकते ये रैलीज, आपको रोका गया है, फिर भी पर्चा दिया, किसी के घर छापे नहीं मारे। अब आप आके थाने, उसी थाने के सामने जिसमें के वो पर्चा दर्ज हुआ है, और उधर आप एजिटेट करना शुरू कर रहे हैं कि आओ पकड़ो। तो हमें तो अब ये रेट ऑफ द लॉ को चैलेंज इस बुरे अंदाज में करना, अब वो मकसद क्या था कि हमें किसी बहाने से ये हम इधर बैठ जाए, हम फिर बताएंगे जी देखें जी हमें पकड़ लिया क्या था, इस वजह से लोग नहीं आ सके। एक्सक्यूज मी, ये बेसिक स्ट्रेटजी है इनकी अपने आई वॉश के लिए कि जी बंदे नहीं ला सके। ये जनूबी पंजाब का तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, मुझे लाहौर का नहीं पता, जनूबी पंजाब में तो ये कहीं भी कोई, ये चाहे इनको ये बंदे आने के लिए तैयार नहीं है, लोग इनसे तंग हैं। एक कोविड 70 का था वो लगा, और उसके बाद ये 85 का कोविड पंजाब से लगा, वो सिंध से शुरू हुआ था, ये 85 वाला पंजाब से शुरू हुआ है, और इन दो कोविडों को अभी खत्म होना था कि कोविड-19 भी आ गया है। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क के। इनको अगर जलसों का बहुत ज्यादा शौक है, 3-4 माह का इंतजार कर लें, जब मामलात अल्लाह करे खैर से हो जाए। ठीक है इब्राहिम साहब, वो जो अपोजिशन कोविड 18 कर रही थी, आज इब्राहिम खान साहब ने नई टर्मिनोलॉजी दे दी है कि कोविड 70 यानी पीपल्स पार्टी और कोविड 85 यानी मुस्लिम लीग नून। वो कहते हैं अभी तो हम उससे निपट रहे थे कि 19 आ गया, और कुछ महीने इंतजार कर लें, उसके बाद फिर जलसे कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे बाद ये लोग होंगे नहीं, तो फिर जलसे करने का हमें मिलेगा नहीं। मसला ये है, असल हम चाहते हैं इससे देखने भागने से पहले मुल्क छोड़ के जो नैब आज हमारे पीछे दनदनाती हुई घूम रही है, यही नैब इंशाल्लाह ताला इनके पीछे घूम रही होगी। बड़ा मजेदार सीन होगा। हम तो सियासी लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत सालों साल जेल में रही है, नवाज शरीफ की फैमिली जेल में गई, अभी भी शहबाज शरीफ जेल में। हम तो यूज टू है, हम तो सियासतदान है, पर ये जो इलेक्टेड है ना, जिनको सियासत का पता नहीं, इनको पता चलेगा जेल होती कैसे, बड़ा इनको मजा आएगा। हम बड़े यूज टू इन चीजों से। अब जो कंफ्यूजन का अलग जो शिकार होना, ये जो असल अभी इनका जो परेशानी है, जिस तरह से खान साहब कंफ्यूज हो गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसे ऐसे करके लोगों को अपनी आवाम को धमकियां दे रहा है, अपने पाकिस्तानियों को FI और नैब से डरा रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? आपके जो है वजीर जाते हैं इलेक्शन के अंदर, और गंदापुरी जैसा गंदा आदमी बैठ के किसी की माँ बहन बेटी के बारे में जिस किस्म की बातें करता है, और उसको शट अप कॉल नहीं मिलती प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये जो जबानिया था ये था ही प्राइम मिनिस्टर का, ही इज इनकरेजिंग। तो इस किस्म के लोगों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो मैं असल बात बता रहा था, जो भी डरने का जो असल वजह है ना, सेलेक्टर्स इनको लेके आए, सेलेक्ट करके लाए, इनको दबा के करप्शन करने दी, हर चीज उन्होंने उल्टी सीधी की, उन्होंने फिलहाल नहीं तंग किया। अब सेलेक्टर्स आ गए हैं इनसे तंग, और इनको ये बात पता चल गई, सेलेक्टर्स ने कहा हमने 2.5 साल आपको बर्दाश्त कर लिया, अब आप अपनी चीजें सही करें, और इनसे चीजें सही हो नहीं रही हैं। तो दिस इज द एक्चुअल जो कंफ्यूजन इनको पड़ गया है। इसलिए इससे तो हरकतें, जलसा हो रहा है यार, होने तो जलसे को, क्या हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। पहले भी तो जलसे हुए, कराची में हुआ, वहां पर हुआ, आपके सब सूबों में जलसे हो रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं आपके जलसों की वजह से कोरोना बढ़ गया, मुल्क के अंदर जो अभी कोरोना बढ़ा वो जलसों की वजह से बढ़ा है।
بالکل یہ صحیح کہہ رہے. جو ان لوگوں نے جلسے کیے نا وہاں پہ ان کے ہی جلسے سے بڑا ہوگا. مطلب کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان سے کورونا نہیں پھیلتا, وہ کرونا پروف ہے, بام پروف اور کرونا پروف. باقی پی ایم ایل, نواز یا پیپلز پارٹی یا مولانا صاحبان ہمارے جلسوں سے کورونا پھیلتا ہے, ان کے جلسوں سے نہیں پھیلتا. خان صاحب اس پہ اگر آپ شارٹ کامنٹ کر دیں تو میں بریک لے لوں, پھر میں نے ایک لاسٹ سیگمنٹ پہ کرنا ہے کہ وہ یہ آپ کے جلسوں سے کورونا نہیں پھیل رہا, آپ کی تقریبات سے کورونا نہیں پھیل رہا, ہر چیز اپوزیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری صرف پرائم منسٹر آف پاکستان گئے ہیں, وہاں پہ 300 سے 500 کی ٹوٹل اسٹرینتھ تھی. ایک بندے کا ٹیسٹ, ان کی مقصد ہے ایس او پیز اور پورا وہ سوشل ڈسٹینسنگ, ہر چیز کا خیال رکھے. 400-500 آدمی کو مینج کرنا از نو ایشو. اب آپ 1000, 2000, 5000, 10,000 کے جب آپ کریں گے تو اس میں کرونا پھیلے گا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے جلسوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف 2-4 ماہ ملک اور قوم کا, ان غریبوں کا ہی سوچ لیں جن کو پھر علاج کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور یہ بیچارے وہ عذاب میں آئیں گے. آپ پہ بھی اس کا اثر آئے گا, اللہ کو جواب دے ہونا ہے ہر آدمی نے. اب کیا 3 ماہ 4 ماہ بعد جتنے مرضی جلسے کریں. ٹھیک ہے, میں ایک وقفہ لے لوں. تو یہ پرفارمنس کی جو آپ نے بات کی اس کے اوپر بات کر لیں گے, لیکن یہ پی ڈی ایم اپنا میثاق پاکستان 13 دسمبر کو فائنل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں سائن ہوگا, اس پہ کر لیں گے. اور قانون سازی کے اوپر جو ڈیڈ لاک ہے کیا وہ ٹوٹ سکے گا یا نہیں؟ اب گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ پہ اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب, نواب تیمور تالپور اور عباس آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. عباس آفریدی صاحب, یہ میثاق پاکستان میں کیا کوئی نئی چیز ہوگی جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس سے ہٹ کے ہوگی, اور 13 دسمبر کو جب وہ کہتے ہیں مینار پاکستان پہ ہم سائن کریں گے اسی کے سائے کے نیچے, کیا تبدیلی آئے گی, قوم کو کیا ملے گا اس سے؟ یہ ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوگی جس سے ملک میں دوبارہ اس طرح کی سیاسی سچویشن نہ بنے, جس سے انتشار بنے, جس سے انتقام بنے, جس سے اخلاقیات خراب ہوں. اس ملک کی بنیاد و آئین کو, قانون کو مضبوط کیا جا سکے اور ایک ایسے نظام کے ساتھ جایا سکے کہ جس میں ووٹ کی عزت ہو اور اس ملک کو دوبارہ ایک صحیح ٹریک پہ لے جایا سکے. وہ تو آپ 13 تاریخ میں دیکھیں, اور 13 سے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ اتنا زور پکڑے گی کہ 13 تاریخ کے بعد کی جو سچویشن ہوگی اور آج سے وہ بہت بڑا فرق ہوگا جو ساری قوم کو نظر آئے گا. یہ کوئی چانس ہے جلسہ ڈیلے کرنے کا اگر کورونا کے پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں تعداد؟ کچھ نہیں, کرونا تو امریکہ میں الیکشن ہوا, ادھر کیجولٹی اور 2 لاکھ. میں اس پہ بہت زبردست بات کرتا ہوں. ان کی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے آپ میٹنگز کا ٹائم لیں, پی ایم صاحب کا, یہ 300 دنوں کا جو انہوں نے کہا, یہ جو 800 دن ہے, اس کا ٹائم لیں کہ سب سے زیادہ میٹنگ انہوں نے کس چیز پہ کی ہے اور بار بار کی ہے. وہ انہوں نے اپنے اسپوکس مینس کو کی ہے, جو میڈیا میں جو باتیں کرتے ہیں, جو سارے چلتے ہیں, سب سے زیادہ میٹنگ انہوں نے اس پہ کی ہے. نہ انہوں نے اکانومی پہ کی ہے, نہ کشمیر پہ کی ہے, نہ فورن پالیسی پہ کی ہے, نہ مہنگائی پہ کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ فلانا گورنمنٹ اس ایئر میں آئی تھی, فلانا اسی ایئر میں آئی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم 100 دن میں, ہمارے ساتھ آئنسٹائنوں کی ایک ٹیم ہے اور ایسے آئنسٹائن ہے ہمارے ساتھ کہ ہم 100 دن میں سب کچھ بدل دیں گے. اور اگر ہم نے غریب پہ مہنگائی کرنی ہے تو پھر تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, 70 سال ہو گئے اس ملک کے, 70 سال میں آٹھا تھا 30 روپے, آج ہے 70-80 روپے. اس کا مطلب ہے کہ جو 70 سال میں ایک قیمت بڑھی, انہوں نے 2 سال میں بڑھائی. یہ کہتے ہیں ہم سے 2 سال کا پوچھا جا رہا ہے, پہلے سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ بابا آپ سے 2 سال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے آٹا 15 روپے کرنا تھا, آپ نے 70 روپے نہیں کرنا تھا. آپ نے چینی جو ہے 55 روپے سے 20 روپے کرنی تھی, آپ نے 100 روپے نہیں کرنی تھی. آپ نے بجلی کا بل 400 نہیں مہنگا کرنا تھا, آپ نے گیس 400 روپے نہیں مہنگی کرنی تھی, آپ نے دوائیاں نہیں مہنگی کرنی تھی. آپ نے سب سے بڑھ کے, مجھے حیرانگی ہے کہ ماسک جو ہے, ماسک یہ کہتے کرونا نہ پھیلے. 2 ارب روپے, 25 کروڑ روپے کی, 25 کروڑ کی آبادی ہے, بچے بھی ڈال دیں, سب کچھ ڈال دیں, بوڑھے بھی ڈال دیں, جوان. آپ 2 ارب کے ماسک نہیں دے سکتے اور آپ 1 کروڑ نوکریاں دے رہے تھے, آپ 50 لاکھ گھر دے رہے, سارا دن ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے. آپ 2 لاکھ ماسک دے دیں کہ سب لوگوں کی کرونا جو آپ کا یہ ماسک کا کسی 2 ارب روپے کے ماسک دے دیں, کسی ہی ختم ہو جائے گا, اس سے 90% کرونا ہی رک جائے گا. ماسک آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. جھوٹ کے لیے پی ایم صاحب میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میٹنگ میں یہ کہتے ہیں, ان سے ایک سوال کیا گیا ان کے ایک ممبر نے کہ ہم نے تو پہلی دفعہ کرونا پہ اور سٹانڈ لیا تھا, اس میں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی, یہ کی تھی, ابھی ہم یہ کیسے کہیں کہ سب کچھ بند کر دو. انہوں نے کہا یار کیا عجیب بات کرتے ہو, میں نے 23 سال کی سیاست کی,
میں نے یہی کہا ساری عمر کہ پاکستان کو بدلوں گا، انقلاب لاؤں گا، تم لوگ سب میرے ساتھ ہو. میں نے ایک وہ کام نہیں کیا جو میں نے بولا تھا، میں نے یو ٹرن لی. تم لوگوں کے ساتھ ٹی وی بھی ہے، تم لوگوں کے ساتھ سارے ادارے بھی ہیں، تم لوگ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو. ہر ہفتے مجھے تم لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. تکڑے ہو جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اس کو میں پروموشن دوں گا. یہ سارا دن ان کا یہ کام ہے، اور یہ بول بول کے تھک گئے. وہ کہتے ہیں میں نے ساری قوم کو بیوقوف بنایا، صبح شام بنایا. اچھا ایک بہت زبردست بات انہوں نے کی، کہتے ہیں یہ پاکستانی قوم ایسی ہے کہ یہ نہ پاسٹ پہ سوچتی ہے نہ مستقبل میں سوچتی ہے، یہ پریزنٹ میں رہتی ہے، ہر وقت پریزنٹ میں رہتی. کہتا ہے یہ میں نے برطانیہ سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں پرانی باتیں بھی یہ بھول جاتے ہیں اور آگے کا یہ سوچتے نہیں ہیں. تو سارا ٹائم ٹی وی پہ میں نے تم لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے رہو، یہ مطمئن ہو جائیں گے. یہ غلط فہمی میں ہے. پیٹ کا علاج نہیں ہے، پیٹ سے انقلاب آتا ہے، پیٹ سے انقلاب آتا ہے. پیٹ جو ہے یہ غریب جو ہے سب کو نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے. ان کو ابھی اس وقت ڈائریکشن دینے کے لیے ہر پولیٹیشین پہ فرض ہے کہ ادھر ادھر ہرارکی نہ بنے اور ان کو ایک ڈائریکشن دے. تیمور طالپور صاحب، اب ڈیڈ لاک ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن، کسی قانون سازی پہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہ جائیں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی. جس گورنمنٹ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم مذاکرات کس چیز کے بارے میں کریں گے؟ بات یہ کہ ایک کام جو خان صاحب نے کیا وہ کبھی کسی نے بھی نہیں کیا. انہیں جو پی ایچ ڈی کی ہے جھوٹ بولنے میں، وہ پوری عوام کے سامنے آ گئی ہے. تو کوئی ان کی کسی بات پہ بھروسہ کرے گا نہیں. آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، بڑی اچھی بات آپ پرفارمنس کی کر رہے ہیں. میں آپ کو پرفارمنس بتاتا ہوں آپ کی. ہم نے جو 70 سال میں آپ کہتے ہیں نا کرپٹ لوگ آئے، موسٹ کرپٹ لوگ آئے، غلط لوگ آئے، بالکل غلط بات تھی. ہم نے 70 سال میں جو خسارہ تھا وہ 23 ٹریلین تھا سر. 23 ٹریلین 70 سال میں، اور اب 2 سال میں وہ خسارہ پہنچ گیا ہے 43 ٹریلین پہ. یعنی کہ جتنے 30 سے 43 پہ چلا گیا. 23 سے 43 سر. مائی فگر از 23 to 43، ڈبل کر دیا. 30,000 پہ تھی تیمور صاحب جب یہ گورنمنٹ گئی نون لیگ. نہیں 30 نہیں تھا، بالکل 30 نہیں تھا. اچھا یہ تھا، یہ 23 تھا. انہوں نے فیک فگرز دیے ہیں، آپ ریکارڈ نکال لیں، اور ابھی بھی یہ فیک فگرز دے رہے ہیں. اچھا ٹھیک جی تیمور صاحب. یہ آپ کی تھی پرفارمنس. آپ بات کرتے تھے کرپشن ختم کرنے کی. آپ نے کرپشن 117 سے 120 پہ لے گیا، ماشاءاللہ بڑا آپ نے اچھا کام کیا اس ملک کے لیے. آپ نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے گا استعفیٰ دے دوں گا، میں ایمنسٹی نہیں دوں گا. ایمنسٹی چور دیتا ہے اور ڈاکو لیتا ہے. تو ایمنسٹی دی کس نے اور لی کس نے؟ دی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور دلائی اپنی بہن کو. تو میں اس کے اوپر اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کی پی ٹی آئی میں آپ کہتے تھے نظریاتی پارٹی ہے. مجھے آپ ایک نظریاتی پارٹی میں کارکن بتا دیں سوائے عمران خان خود کے. آپ کے پاس ٹوٹل لوٹے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو سرف سے صاف کرنے اور نیب سے بچنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. تو آپ سے اور گورننس کیا ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں نا. آپ ہی نے کہا تھا کہ جب 1 سینٹ ڈالر کا بڑھتا ہے تو کتنے کروڑوں روپے اربوں روپے پرائم منسٹر کی جیب میں جاتے ہیں. تو اب مجھے پتا اتنا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے خان صاحب نے، بنی کالا کے اندر ملے گا یا بینک اکاؤنٹ میں ملے گا؟ ابراہیم خان صاحب تبدیلی کے لیے آئے تھے، مہنگائی آپ نے ڈبل ٹرپل کر دی، جو چیزیں جو وعدے کیے سب سے یو ٹرن لے لیا. اب آپ سے کیا بات کریں اور کیا 5 سال آپ کو دے کے مرنے کا انتظار کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ واقعی یہ ہمارے سے کیا بات کریں، کیونکہ یہ جن سے بات کرنے کے عادی تھے وہ ان سے بات نہیں کر رہے، تو یہ غصہ ہمارے پہ نکال رہے ہیں. وہ اب آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ایک ڈیڈی کہتے تھے، دوسرے جو ہیں وہ ان کو شہید کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری عمر ان کو لگ جائے. ان کے جو بھی اٹھا کے اب یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کسی جمہوری طریقے سے آنے والے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کی جائے. اب چلیں یہ ان کا اپنی چوائس ہے، نہ کریں. ہمیں مقصد ہے کہ ہم تو کہتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ پہ بات ہے آپ کریں. اب یہ بات کر رہے تھے کہ جی مساق جو ہے پاکستان لا رہے ہیں. اور بھائی مساق جمہوریت جو تھا وہ 2 خاندانوں کا گٹھ جوڑ تھا کہ پاکستان کو کیسے کیسے لوٹنا ہے. اب انہوں نے اس کو ذرا اسپیکٹرم اس کا براڈن کر دیا ہے. اب یہ 12 خاندانوں پہ مشتمل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی جمہوری پارٹیاں ہیں نہیں، خاندانی وراثتی نظام ہے ان کے. ہر پارٹی کا جو ہے اٹھا کے بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اس میں انہی کے خاندان کے لوگ ہیں. لیکن آپ کو اپنی پرفارمنس تو ابراہیم خان صاحب ٹھیک کرنی ہے نا. پرفارمنس کا جواب تو آپ نے ہی دینا ہے نا.
80 سال کے سیزنڈ ان کے پولیٹیشینز جو ہیں وہ بچوں کے سامنے جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. پرفارمنس کا سر 2023 میں ہم نے جواب دینا ہے قوم کو, عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو. اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا نوکریوں کا. او بھائی نوکریوں کا بھی الحمدللہ نوکریوں کو گورنمنٹ اپنی جیب سے, کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے. آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ کہ جاب کریشن ہوتی ہے. دیکھ کہا کہ آپ ہی نے کہا تھا, ہم نے تو نہیں کہا. ٹھیک, ہم نے اتنی مراد دی ہیں, کنسٹرکشن کا اس وقت بوم کر رہا ہے بزنس. اس کے علاوہ اب اٹھ کے ٹیکسٹائل والوں کے لیے کیا ہے. ٹیکسٹائل والے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت مزدور جو ہے فیصلہ آباد میں نہیں مل رہے, اسکلڈ لیبر نہیں مل رہی, وہ 20-25% لیبر ان کی شارٹ ہے. تو اس طرح کی ہم پالیسیاں دیں گے کہ لوگ جاب کریشنز ہیں, اور اس جاب کریشن میں لوگوں کو جو بے روزگار ہو کے بیچارے اپنی ملیں بند کر کے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے گھروں میں فاقے کر رہے تھے, اب ان کو روزی کا سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا, ذرائع بن جائیں گے. لیکن یہ باتیں ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ تو سیدھا کام ہے ان کا کہ ہاں یار یہ فلاں پروجیکٹ ہے, اس میں کتنے % آنا ہے, اس میں سے کتنے % آنا ہے, کتنا دبئی جانا ہے, کتنا جو ہے وہ لندن جانا ہے. اس سے ہٹ کے ان کو پتہ کسی چیز کا ہے نہیں. باقی ذہنی غلامی کے طور پہ انہوں نے ان لوگوں کو آگے لگا رکھا ہے. ٹھیک ابراہیم صاحب, ٹھیک, وقت ختم ہو رہا ہے. عباس صاحب جی لاسٹ سینٹینس کریں, مجھے بتا پیپلز پارٹی میں بلاول کے علاوہ کوئی ایسا بندہ میچور نہیں تھا, پڑھا لکھا اس سے چودھری شجاعت صاحب نے جس کو کہ یہ عمران خان صاحب کو, جی چودھری شجاعت صاحب نے نواز شریف کے لیے عیادت کی دعا کی. تو صبح عمران خان صاحب ان کے گھر پہنچے ہوئے تھے, اور جب عیادت کی تو اس کے بعد 20 منٹ کس شخص سے ملے. میں چودھری برادران کا بہت احترام اور عزت کرتا ہوں, بہت خاندانی لوگ ہیں, بہت مہمان نواز لوگ ہیں, بہت سیاسی لوگ ہیں, بہت پیٹریوٹ ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اور پھر 20 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کر رہے تھے. افسوس قوم ان باتوں کو جانتی ہے. حیرانگی ہے مجھے کہ پہلے جا نہیں رہے تھے, انہوں نے عیادت کی تو پھر ادھر پہنچ کے پھر 20 منٹ ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے, جس کو کل ڈاکو بول رہے تھے, کل اس کو بول رہے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اور آج جو ہے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے نہیں بولا, ہم نے نہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم کسی کو وہ بڑے, میں کہتا ہوں کہ پولائٹ لوگ, بہت اچھے لوگ, بہت مہمان نواز لوگ, بہت پیٹریاٹ لوگ ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے, عمران خان صاحب کہتے تھے میرے بھائی کو, ابھی یہ دیکھیں, یہ حیرانگی ہے مجھے, یہ تعجب ہے کہ ہر وہ بات جو کل انہوں نے کی تھی سوکھ کا آج اس کو چاٹ رہے ہیں. نواب تیمور تالپور صاحب, سر لاسٹ سینٹینس پروگرام کنکلوڈ کروں گا آپ کو. دیکھیں جی, وقت ان کا پورا ہو چکا ہے, ان کو جو کرنا ہے, جتنی گرفتاریاں ہیں وہ کر لیں. وہ خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے 14 فٹ کی دیوار پھلانگا تھا میں, جب مجھے شہباز شریف نے میرے پیچھے پولیس بھیجی تھی. تو اس بار انشاءاللہ ہم 20 فٹ کی دیوار بنائیں گے, بھاگنے نہیں دیں گے. آپ اپنے ٹائم کے لیے تیار ہو جائیں, ہمارا وقت اب آ رہا ہے, آپ کا وقت اب پورا ہو چکا ہے. جتنی کاروائیاں کر سکتے ہیں جلسے تک کر لیں. انشاءاللہ جلسے کے بعد ایک شو پھر کیجیے گا, اس میں ذرا یہ بات چیت کرنی کتنے لوگ جلسے میں آئے. ابراہیم خان صاحب جلسے کے بعد چونکہ ملتان میں آخری بات سر صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ وہ اندھے کو جو ہے نا جی وہ ساون میں ہرا ہرا دکھتا ہے, یہ بھول جائیں. انشاءاللہ پاکستان میں آئندہ ان 2 خاندانوں کی یہ سو رہے ہیں خواب. عباس آفریدی صاحب, نواب تیمور تالپور صاحب, ابراہیم خان صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.